कुरान मजीद के 25 नबी, हर नबी का राज, हर कौम का अंजाम। कुरान मजीद ने सिर्फ इन्हीं 25 नबियों का नाम क्यों लिया? हैरत अंगेज वजह जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नामों को क्यों महफूज रखा गया? ये वो अजीम हस्तियां थी जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को अपनी कौमों तक पहुंचाया, कभी तूफानों का सामना किया, कभी जालिम बादशाहों की कैदोबंद, कभी पहाड़ों में तन्हा और कभी शहरों के बीच तौहीद की सदा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जब अंबिया कराम लाखों थे तो कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र क्यों? बाकियों के नाम कहाँ गए? इस राज से भी आज की वीडियो में पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी और तारीखी सफर है जिसमें आपको तरतीब वार कुरान मजीद के 25 अंबिया कराम से मिलवाया जाएगा। इनकी जिंदगी के बड़े वाकयात, इनका मिशन और इनके जमाने के जोग्राफियाई मकामात सब कुछ आपको दिखाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले नबी जमीन पर उतारे गए, लेकिन कहाँ, इसका पता आपको आज की वीडियो में चलेगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने आसमान की तरफ उठाया, लेकिन क्यों, ये भी आज आप जानेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तक सब्र व दावत, फिर तूफान, कश्ती और एक पहाड़ पर ठहरना, ये सब कुछ आज की वीडियो में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, लेकिन आग ठंडी हो गई। क्या वो मकाम आज भी बाकी है? आइए वीडियो में सब देखते हैं। नाज़रीन, जब कायनात में कोई इंसान न था, ना शहर, ना गांव, ना आबादी, तब अल्लाह ताला ने मट्टी से इंसान का पुतला बनाया, उसे शक्ल दी, फिर उसमें रूह फूंकी। यूं दुनिया के पहले इंसान ने आंख खोली और वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये न सिर्फ पहले इंसान थे, बल्कि पहले नबी भी। अल्लाह ताला ने इन्हें अक्ल दी, चीज़ों के नाम सिखाए और सब मखलूक़ात पर इनका मकाम बुलंद कर दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, तकब्बर किया और हमेशा के लिए राइंदाए दरगाह हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में बसाया। जन्नत की हर नेमत उनके लिए हलाल थी, मगर एक दरख्त से रोका गया। शैतान ने वसवसा डाला और हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए। ये इंसान की पहली लग़ज़िश थी, लेकिन इसके बाद पहली तौबा भी हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने रो रो कर माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेजा, क्योंकि ज़मीन ही इंसान का असल मुकाम था, जहां उसे इम्तहान के लिए भेजा गया था। रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के इलाके आदमस पैक पर उतारा गया, जबकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जजीरा नुमा अरब के शहर जद्दा में उतारा गया। बाद में दोनों ने अरफात के मैदान में दोबारा मुलाकात की। यही वो लम्हा था जहां से नस्ल इंसानी की शुरुआत हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर जिंदगी का आगाज किया और अल्लाह के हुक्म से लोगों को तौहीद, सच्चाई और नेकी की दावत दी। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि एक अल्लाह की इबादत करें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान से खता हो सकती है, लेकिन तौबा से वो अल्लाह का प्यारा बंदा बन सकता है। और यही इंसान की असल शनाख्त है, बंदगी, तौबा और अताअत। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्र पाई और इनके बाद अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला इनकी औलाद में जारी रखा। इस सिलसिले में कुरान मजीद में जिस दूसरे नबी का जिक्र आया है वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद नबूवत का चराग इन्हीं के हाथों में आया। कुरान मजीद में
حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 بار ذکر آیا ہے، ایک بار سورۃ المریم میں اور دوسری بار سورۃ الانبیاء میں، جہاں انہیں سچا نبی، صابر اور بلند مقام والا قرار دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام بعض کتب میں اخنوخ بتایا گیا ہے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے صرف چند نسلوں بعد تک جا پہنچتا ہے، اور روایت ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبوت ہی نہیں بلکہ علم و حکمت کی خاص دولت بھی عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سیکھا۔ انہوں نے لباس، سلائی کا طریقہ ایجاد کیا، علم نجوم، فلکیات، وقت کی تقسیم اور حساب کی بنیاد رکھی، اور انسانوں کو نظم و ضبط اور عبادات اور تہذیب سکھائی۔ ان کی شخصیت نہایت پرسکون، عبادت گزار اور بصیرت والی تھی۔ ان کے دور میں لوگوں نے علم، عقل اور نیکی کی طرف رجوع کیا۔ وہ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بغیر تھکے، بغیر رکے۔ مگر اصل حیرت انگیز بات ان کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس نے انہیں دیگر انبیاء سے ممتاز کر دیا، اور وہ تھا زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جانا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن فرشتے سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ان کی عمر بڑھانے کی سفارش کریں تاکہ وہ مزید نیک عمل کر سکیں۔ فرشتہ انہیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہیں بلند مقام پر ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جسے قرآن مجید نے مقاماً علیہ کہا، یعنی انتہائی بلند، خاص اور برگزیدہ مقام۔ یہ واقعہ صرف جسمانی بلندی نہیں، یہ دراصل اس کردار، تقوی اور علم کی پہچان تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام جیسے نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ اللہ نے ان کی دعا، ان کی عبادت اور ان کا اخلاص اتنا پسند فرمایا کہ زمین کی زندگی میں ہی انہیں آسمانی مقام عطا کر دیا۔ ان کی نبوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اگر کوئی بندہ خالص ہو جائے علم میں، عمل میں اور نیت میں، تو وہ اللہ کے نزدیک زمین پر بھی معزز ہوتا ہے اور آسمانوں پر بھی بلند۔ اور اب ناظرین، نبوت کی روشنی آگے بڑھنے والی ہے ایسی قوم کی طرف جو سرکشی میں حد سے گزر چکی تھی، جن کے دل سخت ہو چکے تھے اور جنہیں سمجھانے والا نبی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے سینکڑوں سالوں تک ایک ہی بات دہراتے دہراتے زندگی گزار دی، اللہ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ طوفان آ جائے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، نہ دل بدلے، نہ چہرے جھکے، بلکہ وہ تو الٹا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ بوڑھا ہمیں کیا سمجھائے گا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں، 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی درد سے، کبھی دعا کے ساتھ، کبھی آنسوؤں کے ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بات بننے والی نہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد لے کر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، ایسی کشتی جو زمین پر نہیں ایمان پر تیرے گی، ایسی کشتی جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ایمان کو بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں، بیاباں میں کشتی بنانا شروع کی۔ قوم نے خوب مذاق اڑایا، اوہ نوح، تم تو نبی تھے، اب بڑھائی بن گئے، یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ لیکن پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، زمین کے اندر سے چشمے پھوٹے، آسمان برسنے لگا، وہی لوگ جو ہنستے تھے اب پانی میں ڈوبنے لگے، بس وہی بچے جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا، یہ ایک نظام کا طوفان تھا جو اللہ کے مقابل سر اٹھانے والوں کو بہا لے گیا۔ کشتی آخر کار ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جسے جودی پہاڑ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے نسل انسانی کا نیا دور شروع ہوا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وقت کی لہریں بغاوت پر چڑھ دوڑیں تو نجات صرف ایمان کے تختے پر ہی ملتی ہے، اور جب پانی تھما، زمین نے سقوط پایا، تو نبوت کا قافلہ ایک اور قوم کی طرف بڑھا۔ ایسی قوم جسے اپنی طاقت، اپنے جسم، اپنی بستیوں اور اپنی عمارتوں پر ناز تھا، ان کے درمیان اللہ نے بھیجا ایک ایسا نبی جو تنہا تھا لیکن ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی اب ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کی طرف مابعوث کیے گئے اور جنہوں نے اپنی سادہ سی آواز میں طاقتوں کو للکارا، اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وقت گزرا، نسلیں آگے بڑھیں، لیکن پھر انسان وہی پرانی غلطی دہرانے لگے، اللہ کو بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگے۔ ایک ایسی ہی قوم تھی عاد، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے زمین پر ایسے محلات بنائے جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، پہاڑوں کو تراشا، عمدہ ستونوں والی عمارتیں بنائیں اور کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ قوم جسمانی طاقت میں بے مثال تھی اور اپنے وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ ایسی سرکش، غرور میں ڈوبی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت سادہ، نرم خو اور راست گو انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو تم غرور میں مبتلا ہو، یہ طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ مگر قوم نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، کیوں مانے ہم تمہاری بات؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے رہے اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یہی غرور، یہی انکار ان پر اللہ کے عذاب کو لے آیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان پر ایک خوفناک، مسلسل، تباہ کن آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ دوستو، ستون، وہی محلات، وہی طاقت، سب ریت میں دفن ہو گئے۔ اب صرف وہ بچے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہمیں سکھاتی ہے طاقت، غرور، عمارتیں یہ سب فانی ہیں، باقی رہتی ہے تو صرف وہ آواز جو اللہ کے دین کے لیے بلند کی جائے۔ اور نبوت کی یہ آواز اب جانے والی تھی ایک اور قوم کے دروازے پر، ایسی قوم جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم زمین کے سب سے مہذب لوگ ہیں۔ اگلا نبی وہ تھا جسے اللہ نے ایک اونٹنی کے ذریعے قوم کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 9 مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے فرد تھے، پیدائشی، ذہین، نیک اور اپنی قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو وہی قوم جس نے ان پر فخر کیا تھا انہیں جھٹلانے لگی۔ قوم سمود زمین پر تعمیرات کی ماہر تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے، ایسی عمارتیں جن پر وہ کہتے تھے ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، مگر دل ان کے سخت تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسی نے تمہیں زمین پر بسایا، اسی نے یہ پہاڑ تمہارے لیے نرم کیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور چیلنج کیا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر وہ منظر آیا جب ایک چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، اس میں سے ایک زندہ، کامل، غیر معمولی اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی، لیکن انکار کرنے والوں کے دل نرم نہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے ایذا نہ دینا ورنہ عذاب آئے گا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم سب۔
کچھ دن گزرے، لیکن آخرکار قوم سمود نے وہی کیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ انہوں نے کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، پھر عذاب آئے گا۔ پھر وہی ہوا، زمین کانپ اٹھی۔ ایک ہولناک چیخ نے ان کے غرور سے بنے محلات کو ریت میں بدل دیا۔ وہ مہذب کہلانے والی قوم عبرت کا نشان بن گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام بچ جانے والوں کے ساتھ نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانی اگر دل کو نہ ہلا سکے تو وہ نشان زمین کو ضرور ہلا دیتا ہے۔ اور اب نبوت کا قافلہ جاری رہا، ایک بازاروں میں بسی قوم کی طرف، جہاں ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور مال کی محبت نے دلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ انہیں خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا انداز بیاں انتہائی فصیح، مؤثر اور عقل کو چھو لینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین کی قوم کی طرف بھیجا، ایک ایسی قوم جو بظاہر تہذیب یافتہ مگر دلوں سے بددیانت اور دنیا پرست ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، تجارت میں جھوٹ بولتے، اور جب کوئی سچ بات کہتا تو ہنسی اڑاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، ترازو پورا کرو، تجارت میں عدل کرو، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو کیا تم اس نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے؟ لیکن قوم مدین کا جواب وہی پرانا تھا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں؟ پھر انہوں نے دھمکی دی، ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت نرمی سے جواب دیا، میں اگر واپس آ گیا تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تم کن الفاظ میں گمراہی کی دعوت دے رہے ہو۔ انہوں نے دن رات سمجھایا، لیکن دلوں پر کفر لگ چکے تھے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آن پہنچا، ایک ہولناک زلزلہ آیا جس نے پوری بستی کو لرزا دیا، اور وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اب خود زمین کے نیچے برابر ہو چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے اور بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، دیانت داری صرف تجارت کا اصول نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب قوم ناپ تول میں خیانت کرتی ہے تو اللہ کا میزان اسے سیدھا کر دیتا ہے، چاہے وہ سزا کے ذریعے ہو۔ اور اب ناظرین، نبوت کا یہ قافلہ پہنچنے والا ہے ایسے 2 شہروں کی بستی میں جہاں گناہ نے سرعام چادر اوڑھ لی تھی، جہاں شرم بیچ دی گئی اور جہاں بدعمالی کو قانون بنا دیا گیا۔ یہ وہ بستی تھی جس پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی کانپی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایسا نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھانجا تھا، مگر غیرت ایمان میں کسی بڑے سے کم نہ تھا۔ اگلے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ نبی جنہیں قرآن مجید میں 27 مرتبہ یاد کیا گیا۔ ناظرین، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، قوم سدوم۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اس گناہ کو فخر سے انجام دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مگر قوم نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری بستی کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، انہیں اور ان کے ماننے والوں کو راتوں رات نکال دیا، اور جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایسی پتھروں کی بارش برسی جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔
कुरान मजीद कहता है, वो बस्तियां उलटती गईं और उन पर ऐसी बारिश बरसाई गई जो जालिमों के लिए निशान इबरत बन गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, गुनाह को जब कानून बना लिया जाए तो अल्लाह का इंसाफ देर नहीं करता, और जो पाकीज़गी, गैरत और हक पर डटा रहे वही अल्लाह का सच्चा बंदा है। तो आइए अब चलते हैं उस नबी की तरफ जिन्हें दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत मुश्तरका तौर पर अपना पेशवा मानते हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया, जिन्होंने हर आजमाइश में सुरखरू होकर दिखाया। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 69 मरतबा आया है। इनकी पूरी जिंदगी तौहीद के लिए जंग थी। कभी बुत शिकन बने, कभी बादशाह के सामने डट गए और कभी आग में डाले गए, मगर ईमान न डगमगाया। अल्लाह ने इनसे वो कुर्बानी मांगी जिसे सुनकर दिल कांप जाए। अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा, और जब छुरी चलने लगी तो अल्लाह ने पुकारा, ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। ये वही कुर्बानी है जिसकी याद में आज भी ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, ऐ अल्लाह, मेरी नस्ल में भी नबी भेज। इस दुआ के नतीजे में आखिरकार आए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हम बढ़ते हैं उनके बेटे की तरफ, वो बेटा जो अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा होने को तैयार था और जिसे कुरान मजीद में 12 मरतबा याद किया गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नाजरीन, कुरान मजीद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 मरतबा आया है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे, वही जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर मक्का की बेआबो गया वादी में छोड़ दिया गया, जहां बाद में जमजम का चश्मा फूटा। उन्हें बचपन ही से कुर्बानी और फर्माबरदारी की तरबियत मिली, और फिर वो लम्हा आया जब बाप ने ख्वाब देखा कि बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। बेटे ने सुना तो कहा, अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो मुझे सरे तस्लीम खम है। लेकिन अल्लाह ने इम्तहान में कामयाबी के बाद उन्हें ज़िबाह नहीं होने दिया, बल्कि एक दुम्बा भेजकर इस अजीम कुर्बानी को क़यामत तक के लिए निशानी बना दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वही हैं जिन्होंने बाद में अपने वालिद के साथ मिलकर काबा की बुनियादें उठाई। और अब हम बढ़ते हैं उस भाई की तरफ जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आया और जिसे ख़ानदान नबूवत की दूसरी बड़ी शाख कहा जाता है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 17 मरतबा आया है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक बुढ़ापे में अता होने वाला मौजज़ाती बेटा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी पैदाइश पर खुशी से कहा, क्या बुढ़ापे में बेटा मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, यही तो मेरा करम है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने सब्र, शुक्र और दुआ के साथ जिंदगी गुजारी। उन्हें अल्लाह ने नबूवत अता की और उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। यूं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का घराना नबूवत की बरकतों से भर गया। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है, अल्लाह जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, बस यकीन और सब्र के साथ दुआ जारी रखो। और अब हम चलते हैं उनके बेटे की तरफ जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जिन्हें अल्लाह ने इसराइल का लक़ब दिया और जिनकी नस्ल से कई अंबिया पैदा हुए। ये थे याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है। वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। उन्हें अल्लाह ने इसराइल का लक़ब अता फरमाया और इन्हीं के 12 बेटे थे, जिनसे बनी इसराइल की 12 शाखें निकलीं। इनमें सबसे मशहूर बेटा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान तब आया जब उनका लाडला बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसे वो चाहते थे, एक दिन अचानक गायब हो गया। उन्होंने सालों तक सब्र किया, आंखों की बिनाई खो दी, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया। बस यही कहते रहे, मैं अल्लाह से फरियाद करता हूँ, वही बेहतर जानता है। आखिरकार वो दिन आया जब बाप बेटे की मुलाकात हुई और याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र रंग ले आया।
حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں صبر صرف خاموشی نہیں بلکہ یقین اور دعا کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جس کی کہانی کو قرآن نے سب سے احسن القصص کہا، جس کی زندگی غلامی سے بادشاہی تک کا حیران کن سفر ہے۔ یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے۔ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور بچپن میں ہی حسد کا شکار ہو کر بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے، مگر ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ قید میں بھی لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے اور بالآخر بادشاہ نے انہیں وزیر بنا دیا۔ یہی یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے سالوں بعد اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انسانیت اور اخلاص کی روشن مثال قائم کی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے اگر نیت صاف ہو تو غلامی کی زنجیریں بھی اللہ کی رضا سے تاج میں بدل سکتی ہیں۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جنہیں سخت آزمائشوں میں بھی صبر کی پہچان بنایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے بیماری، فقر اور تنہائی میں صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ نے ان کے صبر کے بدلے سب کچھ واپس عطا کیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، جن کے بارے میں کم معلومات ہیں لیکن قرآن انہیں صابر اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے اور جنہوں نے فرعون کے ظلم کے خلاف حق کا علم بلند کیا، بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور تورات لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، جنہیں ان کے معاون کے طور پر نبوت عطا ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا مگر انکار کے بدلے انہیں بھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے اور وہیں توبہ و ندامت سے اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جنہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو پاکیزگی، نرمی اور حق گوئی کے عظیم نمونے تھے، جنہیں حق کے بدلے شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو معجزات سے بھرپور زندگی کے مالک تھے، پیدائش سے لے کر کلام کرنے تک، اور آخر کار اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ قیامت سے قبل واپس بھی آئیں گے۔ اور آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا اور جن کی زندگی قیامت تک کے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ ناظرین، یہ تھے قرآن مجید کے وہ 25 عظیم انبیاء جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں محفوظ فرمایا۔ ہر ایک نبی کی زندگی میں سبق، قربانی، صبر اور توحید کا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم صرف ان کے نام نہ جانیں بلکہ ان کے راستوں کو بھی اپنائیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ جب 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو پھر قرآن مجید میں صرف 25 کے نام ہی کیوں ہیں؟ تو آئیے اس کا مختصر اور مؤثر جواب بھی سن لیں تاکہ یہ ویڈیو ایک مکمل، جامع اور ہدایت سے بھرپور اختتام تک پہنچے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو سچ، روشنی اور ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن قرآن مجید کا مقصد ناموں کی فہرست دینا نہیں تھا بلکہ ہدایت کا پیغام دینا تھا۔ قرآن میں صرف ان 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کے واقعات، آزمائش اور جد و جہد ہماری اصلاح، نصیحت اور عبرت کے لیے زیادہ مؤثر تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ 25 وہ منتخب انبیاء ہیں جن کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حق کی راہ پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔